अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अपोजिशन का जो एक स्टांस है, अपोजिशन कॉन्स्टेंटली कह रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये बात कही जा रही थी कि ईद के बाद हम बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फिर सिनेरियो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो गया। पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज़ी से जारी हुआ, जरदारी साहब भी पकड़ धकड़ का हिस्सा रहे। इसके अलावा शहबाज शरीफ का जो सारा सिनेरियो वो आपके सामने है। फिर उसके बाद ओवरऑल जो चीज़ें हैं फरियाल तालपुर के हवाले से भी और ज़्यादा क्लियर हुई और उनका जो प्रोटेस्ट करने का एक दावा था वो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एपीसी बुलाएंगे। और इस एपीसी में जो सबसे अहम किरदार है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। कहा यह जा रहा है कि मौलाना साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जगह है, कुर्सी जो उनसे गई है, उसकी तकलीफ है, उनको आवाम का कोई गम नहीं है, इसीलिए वो ये सारा सिनेरियो क्रिएट करें और वो इस तमाम तर कॉन्स्पिरेसी का अहम हिस्सा इस वजह से है। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि अब क्या कोई प्रोडक्टिव अपोजिशन सामने आएगी या सिर्फ और सिर्फ बैशिंग होगी और बिल्कुल ही लेम बातों के ऊपर कॉन्वर्जेशन होंगी, विदाउट फैक्ट्स अपोजिशन सामने आएगी। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अब तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी, ना ही किसी इरेगुलरिटी के हवाले से कोई बात हुई और ना ही कोई क्लियर फैक्ट्स या स्टांस हमने उनका देखा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने बयान में वाज़ेह पैगाम दिया अपोजिशन को कि आप कुछ भी कर लें, अपने प्रोटेस्ट का शौक़ पूरा कर लें, लेकिन हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। और करप्शन के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, ये सब जानते हैं और तमाम तर जितने भी लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनका एहतसाब ज़रूर होगा और एहतसाब ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और ओवरऑल होगा। दूसरी जानिब आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी सामने आई हैं, जो 7 मुल्ज़िमान हैं उसमें वो लिस्टेड हैं। दूसरी जानिब इस पर क्या अब तक की डेवलपमेंट है कुछ जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। और फरियाल तालपुर साहिबा कहती हैं कि उनको गिरफ्तारियों से कोई डर नहीं है और ये जो गिरफ्तारियां हैं इनको विरासत में मिली है। तो क्या ये एक अच्छी बात है, गिरफ्तारी अगर आपको विरासत में मिली है तो क्या करप्शन भी आपको विरासत में मिली है? जानेंगे हम इस बारे में ज़रूर। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं और उनके साथ मौजूद है महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें पीपल्स पार्टी से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव फर्दर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और अख्तर साहब आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया अपना कि कोई एनआरओ नहीं होगा और ये जो सारा सिलसिला है ये इसी तरह कंटिन्यूड रहेगा, जितना भी कोशिश कर ले अपोजिशन डिस्ट्रैक्ट करने की हुकूमत को, लेकिन हुकूमत को अपने काम से जवाब देंगे। इस पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कोशिश तो की जा रही है, जैसा कि अभी ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक तो ये है कि एक पार्टी के जो है वो साहबजादे ने कोशिश की, अरब ममालिक में से एक मुल्क ऐसा है जिनसे कोशिश की, बट उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया है कि अभी ये आपका लोकल मामला है, अब इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनली जो है वो इतना कर चुके हैं इमरान खान साहब कि अब ये है कि वो एनआरओ की कोई बात नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ये तो उनका बहुत क्लियर परसेप्शन है और क्लियर स्टेटमेंट है कि वो एनआरओ किसी भी किस्म का एनआरओ नहीं देने वाले जी। और अब 9 महीने में या 10 महीने में जज करना किसी हुकूमत की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्या ये एक सेंसिबल बात है? बिल्कुल कतई नहीं, ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं है। देखिए एक हुकूमत आई है, ठीक है, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट वो एक प्लान के तहत आई है, लीडरशिप है उसमें, ठीक है, इलेक्टेबल कुछ लोग भी आए, कुछ टेक्नोक्रेट्स भी हैं, कुछ मावन भी हैं। बहरहाल ये है कि उनको मौका देना चाहिए कि वो 1 साल भर में कुछ न कुछ है, ये है डायरेक्शन पता चल गई है, पीटीआई की गवर्नमेंट की डायरेक्शन पता चल गई है। अपोजिशन जो है वो एपीसी बुला सकती है, उनका ये जमहूरी राइट है और कोशिश करें, बट ये नहीं है कि रुकावट पैदा करें। नई गवर्नमेंट जो है जो 8-9 महीने से अपने प्रोसेस को जारी रखे हुए है, वो ये रुकावट पैदा ना करें। जो रुकावट पैदा की जा रही है, जो शोर शराबा मचाया जा रहा है, अगर मीडिया पे देखें तो अख्तर साहब किसी भी अगर डेमोक्रेसी को अगर आप इसको देखें तो कहीं पे भी अपोजिशन का अहम किरदार होता है। वो हुकूमत को अपोज करती है उनके गलत कामों के ऊपर या कुछ रिफॉर्म्स की सजेशंस देती है, लेकिन इस वक्त की जो अपोजिशन है, आपको लगता है कि एक प्रोडक्टिव अपोजिशन है, कोई फैक्ट्स के साथ सामने आ रही है या कोई बात कर रही है या एक प्रॉपर प्रेशर हुकूमत के ऊपर डाल रही है? सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहना कि प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ जाएंगे और आगे से कुछ आपके पास एविडेंसेस ना हो, किस बात पर आप प्रोटेस्ट करेंगे, कोई बात ना हो?
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ نے قومی اسمبلی کے اجلاس دیکھے ہوں گے, جیسے پچھلے دنوں میں شہباز شریف صاحب جو قومی اسمبلی میں حزب اختلاف اس کے لیڈر ہیں وہ, اور وہ ایک بات کر رہے تھے جی خیبر پختونخوا میں کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ بتایا, انہوں نے کاؤنٹ کروا دیا, کریکٹ کر, ایویڈنس ان کے پاس ہے نہیں ہے, بحث برائے بحث ہوتی ہے, صرف ریزسٹنس پیدا کرنی ہے, بس شور شرابہ کرنا ہے, مچھلی مارکیٹ بنا دی ہے وداؤٹ ایگزیکٹلی وداؤٹ ایویڈنس. جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا, ٹھیک ہے. ریزسٹنس پیدا کرنی ہے, رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں موجودہ گورنمنٹ کو, تاکہ تنگ کرنے والی بات ہے, ان کو کام کرتے. دیکھیں عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام بیٹھی ہے, اگر عوام دیکھ رہی ہے. وہ دیکھیں قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے ایٹ دی اسپاٹ انہوں نے کریکٹ کر دیا شہباز شریف صاحب کو. اب اس ٹائپ کی اور بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں, تو وہ وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. بالکل تعمیری بات کرنی چاہیے اور بڑے اچھے جمہوری طریقے سے بات کرنی چاہیے, اس کے بھی مینرز ہوتے ہیں, بٹ یہ طریقہ کار تو مناسب نہیں ہے. محمود مولوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی جو اپوزیشن ہے, جیسے کہ پہلے یہ سوال اٹھ رہا تھا, کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آپ کو ٹف ٹائم دیں گے, لیکن سیناریو بالکل مختلف ہو گیا اور چینج ہو گیا. اب آپ کو کیا سیناریو دکھتا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے جو آپ کہیں گے نا, اپوزیشن کی طرف سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمز اور جو جس کو کہتے ہیں نا قبلہ بالکل درست ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ میں اس اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر جو ہمارے اپوزیشن رہے نا, چاہے کوئی بھی رہے, میں کہوں گا کہ ہمیں یہ کلچر چینج کرنا چاہیے. یہ جو کلچر ہے نا کہ بحث برائے بحث, صرف تنقید اس لیے کریں یا شور شرابہ اس لیے کریں کہ مطلب لوگوں کو دیکھیں, میرا خیال سے وی ہیو ٹو چینج دا کلچر. اس کی وجہ کہ ہم پوائنٹس کے اوپر آ جائیں. میں کہوں گا کہ دیکھیں جو لوگوں کے مفاد میں ہو, جو عوام کے مفاد میں, ہم چاہے کسی بھی اسمبلی میں بیٹھیں تو ہم زیادہ تر جو ہے ایک دوسرے کو میرے خیال سے نیچا دکھانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں بنسبت کہ ہم مدعے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا, بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جواب کچھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ٹاپک پہ آئیں جہاں لوگوں کا فائدہ ہے. دیکھیں اس بجٹ کے اوپر اتنا ڈیبیٹ ان کو کرنا چاہیے پوائنٹ بائی پوائنٹ. لیکن بجٹ کے اوپر جب اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا اسی وقت کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے. واٹس دا پوائنٹ؟ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ان کو یہ ہے نا کہ کوئی بات ہی نہیں کرنی نا, انہوں نے کوئی چیز دیکھنا نہیں ہے لیکن کرٹیسائز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر یہ لانگ ٹرم سوچیں کہ یہ کلچر کو چینج کریں, اینڈ اس کے بعد دیکھیں نا لوگوں کو وہ چیزیں ہم کو دینا چاہیے کہ جب ہم ڈسکشن کریں کہ سننے والے کے سمجھ میں آوے کیا بات کریں. ادھر ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو وہ بجلی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھیں نا ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مہنگا ہو گیا تو کہیں گے جی آپ لوگ نے یہ کر لیا. لیکن نا کل بھی آپ دیکھیں کتنے چیزیں جب بات ہو رہی تھی ٹاپکس کے اوپر تو آنے ہی نہیں دے رہے تھے. تو اس کو میں کہوں گا کہ میں یہ جو کلچر ہے پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, ایک عجیب سا کلچر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اجازت تو اوبویسلی ہر بندہ جو جتنے بھی وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں ان کو مکمل نہیں کرنے دی جاتی. وہ بات انٹرفیرنس ہوتی ہے, اس میں بدتمیزی ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے, مچھلی بازار ہوتا ہے. یہ کلچر کیسے چینج ہوگا؟ یہ کلچر میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آن بورڈ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر چینج کرنا. کیوں کہ آج دیکھیں چاہے میں اوپن کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے, ہماری بھی اپنی بات. See, we have to change the culture. But how will we change this culture? تو دیکھیں اس کے لیے لوگ جو ہے نا ان کو اپنے اندر شعور پیدا کرنا پڑے گا, تھوڑا صبر پیدا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا پیشنس لینا پڑے گا نا. ہم تو یہ روڈ کے اوپر بھی دیکھیں کوئی بات کرتا ہے تو دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں وہ بات کرنے پہ نہیں اترے گا, وہ پہلے اترے گا, اس کا گریبان پکڑ کر کے بدتمیزی پہ اترتا ہے. باہر کے ملکوں میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ سوری لگ گیا, اب ہم بیٹھ کے اس کو طے کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے ہم گریبان پکڑتے ہیں. تو وہ کلچر ہم کو چینج کرنا ہے. دیکھیں اس میں کوئی اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو ایگزامپلز ہوتے ہیں, وہ تو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, وہ یہ کریں گے تو لوگ کیا سیکھیں گے؟ وہ ایگزامپلز ہیں جو اگر میں آپ کے یہاں پہ ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا,
اگر میں لڑتا رہوں گا تو وہ عکاسی کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بات کریں، دیکھیں دلیلوں سے بات کریں کہ صاحب یہ ہے، ہو سکتا ہے 4 پوائنٹ میں اگر ہم بات کر رہے ہیں 1 پوائنٹ ہمارا بھی غلط ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو بجٹ ہم نے بنایا وہ 100% صحیح ہے، لیکن اپوزیشن کو بہتر ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے نا، کہ اس میں کیا چینجز ہو سکتے ہیں، کیسے آپ بہتر آ سکتے ہیں، لیکن وہ بات تو یہ کر ہی نہیں رہے. ریفارمز کے اوپر تو وہ پڑھنے کے بھی گوارا نہیں کرتے نا. دیکھیں نا وہ ریفارمز کا ان کو میں کہوں گا کسی کو انہوں نے کہا دے آر ناٹ بادرڈ، وہ پہلے سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ جب یہ ہوگا شور شروع کر دینا. اچھا ٹھیک ہے نا، اور یہ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کچھ مہینوں سے. بھائی دیکھیں، نہیں ایک بات میں بتا دوں، یہ کلچر کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ زور پکڑ رہا ہے، اس وقت زور پکڑ رہا ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی ہم یوں کر لیتے ہیں، ہم یوں کر لیں گے، دیکھیں اس کی فائدہ کیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک سمت کی طرف یہ حکومت جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کرپشن ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو این آر او، دیکھیں این آر او نہیں ملے گا، مگر اگر وہ پلی بارگن کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ پیسے دے دیں بیٹھ کے نیب کے ساتھ. ہمارا جو سارا جو ملک کے ادارے تباہ کیے ہیں، جو ہمارے اوپر اتنے آئی ایم ایف سے لونز لے کر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے، الٹا صرف اور صرف روڈز کے اوپر لگائے، اتنا ٹیکسز کا پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی ان سے مطلب اگر وہ چاہتے ہیں این آر او تو نہیں ہے نا. لیکن جو زرداری صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے ریسنٹلی، کہتے ہیں ختم کرو اس کو، یہ کیا تھا؟ کیا یہ ان کی ایک ہنٹ تھی؟ دیکھیں ان کی ہنٹ یہ تھی نا کہ اس کو ختم کرو، آگے جاؤ، ٹھیک ہے نا. ویو ان کا یہ تھا کہ آگے جاؤ، مگر ہمارا ویو یہ ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن نیب کے اندر پلی بارگن سب کے ساتھ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کوئی اگر ہم زرداری کے صاحب کے ساتھ کریں گے کوئی عجوبہ ہوگا. میرے خیال سے آپ دیکھ لیں کتنے سالوں سے پلی بارگن، ہاں پلی بارگن کر لے، پیسے دے دیں، اور میرے خیال سے کسی کو جانا ہے وائی ناٹ. بس دیکھیں نا ہمارا مقصد پورا ہوگا نا. ملک کی تباہی کی یہ انہی کو جاتا ہے تمام تر جو ہم تو ملک کے انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ پیسے ملیں گے تو ملک کے کام آئیں گے. تو کسی ایک فرد کو معلوم پڑا سزا دینا اس سے بہتر ہے کہ ہمارے کو پیسے دے. ٹھیک ہے سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ اس کانسپریسی کا جو مین کیریکٹر ہے اس وقت، کیا وہ صرف اپنے لیے ہیں یا عوام کا ان کو دکھ اور تکلیف ہے؟ آپ کا سوال اچھا ہے، مگر میں محمود مولوی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو مولوی صاحب کی گفتگو مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے آج، تو اگر خود ہمارے سیاستدان اس ٹائپ کا رویہ اختیار کریں یقیناً ملک ترقی کرے گا. بہت پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک لیڈرشپ میں شمار ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل زیادہ پرولونگ کرنے سے بہتر ہے. دیکھیں ازبک جو صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اس کی بیٹی نے جو کرپشن کی تھی انہوں نے بھی تو یہ کیا. ابھی لیٹسٹ جو خبر ہے آپ نے شاید میڈیا میں دیکھی ہوگی کہ انہوں نے بھی تو ریٹرن کر دیا اماؤنٹ جو بھی کرپشن کا تھا. تو اگر وہ پری بارگیننگ کر کے کچھ نہ کچھ فنڈز پرووائڈ کر دیں تو وہ نہیں کریں گے، ایکچولی ان کی نیت نہیں ہے. لیکن شیخ رشید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ زرداری صاحب دے دیں گے، لیکن یہ شریف برادران کبھی بھی نہیں. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب بھی ایسے نہیں دیں گے، کیونکہ بیسکلی ان کا ہر اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے ہمارا کلچر بن چکا ہے. جو میں نیوٹرلی دیکھ رہا ہوں، مختلف پارٹیز کے رویے دیکھ رہا ہوں، یا عوام کا جو اوپینین ہے، جو عوام میں ہم بیٹھتے ہیں، کامن مین یہ کہتا ہے کہ اتنا شور شرابہ مچایا جاتا ہے، کام کرنے دیا نہیں جا رہا کسی کو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کریں، رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کیا اب تک پیپلز پارٹی نے سندھ بجٹ کے اوپر بات کی ہے؟ بالکل نہیں کر رہے، اور نہ ہی کچھ بتا رہے، نہ بجٹ اجلاس ہو رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے نا. دیکھیں اصل میں عوام کو انگیج کیا جا رہا ہے کسی اور چیزوں میں. عوام دیکھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. تو اس طرح کے بے سکونی کی کیفیت، عوام بیٹھ کے نیوز چینل دیکھتے بھی ہیں، پھر سر پکڑ لیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اصل میں یہ ان کو انگیج کیا جا رہا ہے پبلک کو کہ ان کے اچھے کام سامنے نہ آ جائیں، ان کے سکسیسفل پروجیکٹ کامیاب نہ ہو جائیں. تو وہ اس طرح سے وہ پیسہ نہیں دیں گے. اگر وہ پیسہ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے کیسے قرضہ، اگر یہ خود ہی دے دیتے، اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اماؤنٹ ہے. اگر اس میں کچھ بھی مل جاتا
تو ہمیں فنڈس لینے کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی کہیں سے. جی میں دوبارہ سے اپنا وہ سوال دہراؤں گی, آگے ہم اپنی گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں کل پروگرام تو ان کا اے پی سی کا بالکل ہے, ویسے اے پی سی جمہوری رائٹ ہے, ایک جمہوری پروسیس ہوتا ہے, وہ کریں, مگر اگر تو موجودہ حکومت کو گرانے کے کوئی فارمولے اور وہ کوشش کرنی ہے یا رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے مساق رکاوٹ اگر کوئی لے کر آنے کا ارادہ ان کا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. مولانا صاحب نارملی اس ٹائپ کا ایک سینٹرلی جو کردار ادا کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں, وہ ویسے تو وہ کام کرتے نہیں تھے. کشمیر آج تک جو ہے نا آزاد ہوا نہیں ہے, فنڈز کھاتے رہے ہیں ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ وہاں پہ گیس تک نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے, ان کی حالات وہ تو جو بھی تھا ہے, مگر کم از کم مولانا صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ کم از کم اے پی سی کا جو جمہوری طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق بیٹھ کے بات کریں, نہ کہ اس چیز پہ بات کریں کہ ہمیں مساق رکاوٹ کیا پیدا کرنی ہے یا رکاوٹ پیدا کرنے کے اور جدید طریقے کیا ڈسکس کرنے ہیں, تاکہ یہ نہ کیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ کو انگیج نہ کیا جائے, رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں, ان کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے پلان بنائے جا رہے ہیں, پوری کمپینز چل رہی ہیں ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے. ٹھیک ہے, میں محمود مولوی صاحب سے بھی جانوں گی کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے اور پی ٹی آئی کیا سوچتی ہے. کیا وہ کانسپریسی کو کہیں پہ آگے اور لے کر جائیں گے یا یہ صرف اور صرف اسی طرح چیختے چلاتے رہیں گے؟ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اے پی سی کیا سکسیسفل اے پی سی ہو سکتی ہے اور کیا واقعی پروڈکٹیو کرٹیسزم کرے گی اپوزیشن, کوئی ایک بہتر بات کر پائے گی یا عوامی مسائل کو ایڈریس کرے گی, یا صرف اور صرف یہ اپنے مسائل کو جو ہے چھپانے کے لیے تمام تر کام ہو رہے ہیں. میں سوال چھوڑ کر گئی تھی محمود مولوی صاحب کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کا کیا رول دیکھتے ہیں وہ اور ان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. جی سر. دیکھیں, میرا تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کا رول تو میرے خیال سے سب کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے نا, ان کا دیکھیں نا وہ اصل میں لیفٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, کیوں ان کو صرف دکھ ہے اب لیفٹ آؤٹ ہونے کا, لیفٹ آؤٹ ہونے کا دکھ ہے, اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھئی حکومت میں رہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ان کی ایک پوزیشن بن جائے. کیا یہ ڈیزل کے کاروبار میں ان کے جو ہے ہرڈلز آ رہے ہیں, یا جو تمام تر اور جو ان لافل ان کے کام اسی حوالے سے اس میں ہے, یا کیا صرف اقتدار کا نشہ؟ میرے خیال سے دیکھیں, اصل میں وہ اقتدار کا وہ اتنا شوق ہو جاتا ہے نا, اور نشہ آ جاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا, تو میں کہوں گا کہ وہ کاروبار کو بھی چھوڑ کے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا, میں لیفٹ آؤٹ نہیں ہوں, کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے. اب جب کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو پھر وہ انہوں نے کہا یار یہ بنا لو, ان کو بلا لو. دیکھیں, مگر یہ وہ دور نہیں رہا. دیکھیں, اس میں اب جو ہے جو لوگ پاسٹ میں ہوتا رہا نا کہ ادھر ادھر, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو حکومتوں میں تھے ان کے سمت ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں, ایک چیز کل آپ دیکھیں خان صاحب نے کیا کہا کہ میری کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, میرے کوئی بزنس نہیں ہے. دیکھیں, انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ڈائنیسٹی بنانی ہے یا حکومت کرنا ہے. یہ تو ڈائنیسٹی ہے سراسر, وہ دیکھیں نا, کبھی پیپلز پارٹی کی تو کبھی پی ایم ایل این کی. اگر آپ نے ڈائنیسٹی بنانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پیسے بھی بہت چاہیے, کیونکہ وہ پوری کنگڈم آپ بناتے ہیں. تو میرے خیال سے دیکھیں, مولانا صاحب کل لوگوں کو بلائیں گے. ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ کل کا ان کا یہ کامیاب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ہمارے دو بڑی پارٹیز ہیں نا, ان کی باڈی لینگویج اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی وہ نظر مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی اس دن بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں تو بیٹھ کے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, بجٹ. میں آپ سے گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھوں گی. یہاں پہ ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے ویر جی نے, جو کہ ایڈوائزر ہیں سی ایم سندھ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم جناب. سر, آپ سے جاننا چاہوں گی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے فریال تالپور صاحبہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گرفتاریوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمیں وراثت میں ملی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جب بھی اس طرح کے مشکل حالات یا مشکل وقت آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, انہوں نے اپنے اصولی موقف پہ ہمیشہ سے قائم رہے ہیں, جس پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو ہو یا پھر آج کی ہماری قیادت ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلانیہ کہا ہے اور کھل کر کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ہتھ گنڈوں سے نہیں ڈرتے, اس طرح کے حالات سے ہمیں جھکا نہیں سکتے, ہمارا جو بیانیہ ہے ان سے آپ ہٹا نہیں سکتے. اور ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے کہ ہم
जो आइन के अंदर हुकूक हैं, आइन के अंदर जो सूबों को राइट्स है, जो लोगों के राइट्स हैं, जो पार्लियामेंट के राइट्स हैं, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे हमें पूरी फैमिली को जेल में डाल दें, हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दें, उनका ओपन और क्लियर मौक़िफ़ है। तो क्या गिरफ्तारियां मिलना विरासत में अच्छी बात समझी जाती है? अच्छी या बुरी की मसला नहीं है, मसला है कि असूलों पे लड़ना है, असूलों पे सौदेबाजी नहीं करनी। असूल क्या है? असूल ये है कि जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने तय करना है कि निज़ाम किस तरह चलेगा और हुकूमत किस तरह चलेगी, उनके असूल क्या होंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो पार्लियामेंट ने तय करना है। किस तरह की कानून साजी होगी, किस तरह एहतसाब होगा, ये पार्लियामेंट ने तय करना है। एक बंदा खड़ा होकर शेर खान बन के नहीं कह सकता कि मैंने 5000 लोगों को फांसी दे देनी है, मैंने किसी को ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये फिर अगर कुछ बंदे बैठ के इस तरह के फैसले करें तो फिर ये सारा हमारा जो अपना क्या कहते हैं अदालती निजाम है, पूरा एक जमहूरी निजाम है। व्हाट वुड यू से ऑन सिंध बजट? क्योंकि आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेशनल असेंबली, नेशनल जो बजट है उसके हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सिंध के हवाले से बजट को आप कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे, अब तक आप लोग इस पर बात नहीं कर रहे। दूसरी जानिब आप लोग को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हेल्थ के लिए और आपने एजुकेशन के लिए बहुत कम बजट रखा है। दूसरी जानिब सिंध में हजारों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स है जिनके ऊपर छतें भी नहीं, और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 20 स्कूल्स का कहा है कि उनमें छतें डलेंगी। तो इस तरह तो 8-10 साल तक भी जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर छतें नहीं डलेंगी। मेरी ये गुजारिश है कि आप एक दफा सिंध का पूरा बजट पढ़ लें जो अभी प्रोसेस में है, लेकिन जो पेश किया है पूरा एक दफा पढ़ लें। उसमें 50,000 से ज्यादा तो नौकरियां हैं, उसके अलावा जो बेरोजगारी स्कीमें हैं, और उसके अलावा 200 स्कूल हैं जो मॉडल बनेंगे, और उसके अलावा जो हमारे बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनकी सारी फीसें माफ की हैं। तो ये क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी का और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जब तक हमारे पास लोगों को स्किल हम पैदा नहीं करेंगे, जब तक लोग पढ़कर आगे नहीं निकलेंगे, तब तक ये सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। तो हमारा तो ज्यादा वो अलग बात है कि वफाकी गवर्नमेंट ने जैसे शुरू में कहा था कि हम पढ़ा लिखा, लेकिन अब देखें कि HEC हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन, अब पाकिस्तान से बाहर लोग नहीं जाएंगे, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलेगी, तो कैसे हम स्किल के लोग पैदा कर सकेंगे? वो पूरा बजट बहुत छोटा एक इशू है, मैं आपके सामने एड्रेस करना चाहूंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SM लॉ कॉलेज। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ से पढ़कर गए, और उसके बाद अब तक देखें आप, इसमें आज तक ये यूनिवर्सिटी नहीं बन सका। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोनोपोली है, वहाँ पे इश्यूज़ हैं। इसको आपने इस तरह बहुत बेशुमार इश्यूज़ हैं एजुकेशन के हवाले से कराची के सिर्फ, इसके अलावा आप रूरल के इश्यूज़ भी देख लें, अब तक एजुकेशन के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा सका पीपल्स पार्टी की जानिब से। आपको लगता है क्या इस टेन्योर में आप लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज के हवाले से देखो, थरपारकर जैसे एरियाज में भी कैंपस बन रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन तो उनका सबसे पहले रहा है आगे। देखें कैंपस के हवाले से हो, यूनिवर्सिटीज के हवाले से हो, या फिर अपना क्या कहते हैं बेसिक एजुकेशन या एजुकेशन के जो अपना बोर्ड्स हों, तो मेरा ख्याल है, और ये हमारे बजट के अंदर भी है कि उन्होंने जो है वो एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। सर हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं, क्या आप सिंध के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? देखो, वफाकी गवर्नमेंट ने कहा कि NICVD और 4-5 हॉस्पिटल जो हम ले लेंगे, लेकिन हमने उसका इंतजार नहीं किया, हमने उस पर बजट रख दिया है। तो ये सोच ही नहीं सकते हम कि हम हेल्थ के जो इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये हो नहीं सकते कि एक नोटिफिकेशन आए और हम कहें कि नहीं, ये क्योंकि वफाक का नोटिफिकेशन आ गया हम बजट नहीं रखेंगे, क्योंकि वफाक ने बजट नहीं रखा है। तो खुदा न खास्ता अगर सिंध गवर्नमेंट NICVD का बजट ना रखती अभी, तो फिर NICVD कैसे चलता? तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको देखने की, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो साझा स्ट्रक्चर, ये पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये PTI का नहीं है, ये सबका है, और उसकी सबको ऑनरशिप लेनी चाहिए। इस तरह इदारों को, सियासी बुनियाद पे इदारों को तबाह करना जो है वो बहुत गलत रवैश है। इस तरह हमारी सोसाइटी या मुल्क नहीं चल सकता। आप लोग बजट को अपोज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोग स्ट्रांगली अपोजिशन जो है एक स्ट्रांग और यूनाइटेड अपोजिशन बनकर सामने आएंगे और हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे? नहीं, हुकूमत प्रेशराइज की बात नहीं कर रहे हैं। हमें हुकूमत गिराने की बात ही नहीं करना है हमारा एजेंडा। हम ये कहते हैं कि जो असूली तौर पे जो आइन के अंदर वाज़ेह किया हुआ है, जो पार्लियामानी निजाम के अंदर उसी तरीके से चले, हमें कोई एतराज नहीं है। हम कभी नहीं, हम तो खुलकर कहते हैं कि मेरे एहतसाब पे एतराज नहीं है, सिलेक्टेड एहतसाब पे एतराज है। ये हो ही नहीं सकता कि एक असेंबली का जो स्पीकर है उसके खिलाफ रेफरेंस आए तो वो जेल चला जाए, और दूसरी असेंबली का स्पीकर उसके खिलाफ रेफरेंस आए तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। ये हो नहीं
نہیں سکتا کہ ایک وفاقی وزیر ہے اس کے خلاف اپنا کیا کہتے ریفرنس ہے وہ آزاد گھوم رہا اور دوسرے صوبے کا وہ جیل میں چلا جائے محض ریفرنس کے بیسس پہ, کسی کو سزا نہیں ملی ہے, ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کچھ بھی. تو یہ سلیکٹڈ احتساب کے خلاف ہے, ہم احتساب کے خلاف بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ہم کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں, ہم کہہ رہے ہیں جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس کو اگر ٹھیک سے نہیں چلائیں گے تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اے پی سی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک مین کیریکٹر دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب ان کے ساتھ ون پیج پر ہیں اور آپ لوگ کیا کوئی پروڈکٹیو اپوزیشن بن پائیں گے؟ ہو سکتے ہیں اور بنتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی بنتے رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کو تھوڑا ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان کی یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ اداروں کو تباہ کریں گے, اور یہ اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. یہ جو چیزیں بن رہی ہیں, جو اتحاد بن رہے ہیں, وہ اداروں کی مضبوطی کے لیے بن رہے ہیں, پارلیمانی مضبوطی کے لیے بن رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی دفاع کے لیے بن رہے ہیں. تو یہ جو غیر جمہوری اداروں کے کیا کہتے ہیں ان کے جو بیچ میں انوالومنٹ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک بندہ کھڑا ہو کے پورے نظام کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ ابھی تک کیس آیا ہی نہیں ہے, نیب میں ابھی ریفرنس چل رہا ہے. اس سے پہلے بندہ کہتا ہے کل تو ہم اس کی ضمانت رد کر دیں گے, کل تو ہم 5,000 لوگوں کو لٹکا دیں گے. اگر آپ نے 5,000 لوگوں کو لٹکانا ہے تو پھر آپ اداروں کو, جوڈیشری کو, پورا جو سسٹم ایک ہے, نیب ہے, تو یہ سارے ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں ان کی ریسپیکٹ آپ نہیں کرو گے. جو گورنمنٹ کا بندہ کوئی ریسپیکٹ نہیں کرے گا تو پھر اپوزیشن کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی مولوی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کا ہی نشہ ہے؟ آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. میں صرف اقتدار کا نشہ ہے اور وہ چاہتے ہیں ان ہونا. اور آپ دیکھیں نا ابھی جو پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی تھے, انہوں نے بھی کیا کہا, انہوں نے کوئی پازیٹیو یہ نہیں کہا کہ جی ایسے کوئی ایم ہے, انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, اس کو کم نہ سمجھے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, جیسے انہوں نے کہا ہمیں اقتدار گرانا نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گرا کے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جی دیکھیں نا, اور وہ جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی چانس نہیں ہے. بجٹ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا کیونکہ بجٹ نمبر گیم ہے, نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں بجٹ پاس کرنے کے. ہاں ان لوگوں کو اعتراضات کا اعتراض ان کے مین ہے کہ جہاں ہم کرپشن پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پوری آئین ہے, ان کا ایشو آئین کا کیا ہے کہ ان کو جتنے چور جو بھی ہے ان سب کو چھوڑ دو تو آئین بہت اچھا. ٹھیک ہے نا, ہم جب بھی بات کرتے ہیں آئین کی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب چوری چکاری کی. دیکھیں ایک چیز ہے, اسکولوں کی وہ بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ اسکولوں کی حالت دیکھیں کہ وہاں سے میں آپ کو بتاؤں, میں خود انٹیریئر سے ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کے ایسے کالجز ہے کہ جہاں سے گریجویٹ کر کے آتا ہے ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتا. اگر وہ کہتے ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں. نوکریاں مل جاتی ہیں, بہت بڑی بڑی نوکریاں مل جاتی ہیں. انہوں نے ابھی کیا کہا کہ دیکھیں نہ وہ ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں, نہ وہ ایڈوکیشن پہ بات کر رہے ہیں, وہ نوکری پہ بات کر رہے ہیں. کیوں کہ وہ ایک کو چپراسی لگا دو, کسی کو کچھ لگا دو, وہ رورل سے ہی آ جائیں گے لوگ. وہ جو ہے پھر وہ 25 آدمی کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو جو سی ایم سندھ کے ایڈوائزر ہیں ویر جی صاحب, ان سے بھی ہم نے بات کی جانا کہ آخر سندھ کے اوپر, سندھ کے بجٹ کے اوپر کیوں پیپلز پارٹی بات نہیں کر رہی, اس کو کیوں گھما پھرا رہی ہے. اب جو ہے میں فردر جاننا چاہوں گی سر سے, سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر, ایک تو ہمارے چاہے رورل ہو یا اربن ہو, بالکل ہی اس کو تباہ حال کیا ہوا ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی میں بات کر رہی ہوں. اور اب اگر ہم بجٹ کی بات بھی کریں تو بجٹ ایلوکیشن جو ہوا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہوا کہ اس سے آپ کو لگے کہ کوئی پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے ایجوکیشن سسٹم میں. بالکل آپ نے درست فرمایا, ویر جی صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا اپنی طرف سے, بٹ ایکچولی ریئلسٹک چیزیں سامنے نہیں لے کر آئے. میں ایک بات کرنا چاہوں, بجٹ کی بات کریں, پہلے تو سندھ اسمبلی کی بجٹ کو ہائی لائٹ کیا ہی نہیں جا رہا. عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. سارا شور شرابہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے تاکہ پبلک کو انگیج کیا جا رہا ہے, ان کی کنسنٹریشن وہاں ہے. اب جب 8ویں ترمیم ہے اور بہت سے ادارے اور سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی. بجٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بجٹ کے بغیر کام نہیں ہوتے کیا. میں آپ کو ابھی ایک تجویز چھوٹی سی بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو تجویز بتاتا ہوں کہ وداؤٹ اینی بجٹ
ہمارے سی ایم صاحب، ہمارے سردار شاہ صاحب ٹھیک ہے بہت صحیح بات کرتے ہیں، سیدھا بھی بولتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں میں بڑی ایک اچھی بات کل انہوں نے خود ڈسکلوز کر دی اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اور اکثر وہ ڈسکلوز کرتے ہیں کمزوریاں وداؤٹ اینی. جیسے کہ منسٹر صاحب نے اپنی بچی کو حیدرآباد میں گورنمنٹ اسکول میں داخل کیا تھا، بجائے پرائیویٹ اسکول سیکٹرز کے پیچھے ڈنڈا لینے کے وہ کیا کرتے کہ ان پرائیویٹ بڑے اسکولوں کو ریکویسٹ کرتے کہ آپ ایک ایکسچینج پروگرام انٹروڈیوس کریں. آپ اپنی ٹیچر اور اس میں ایک میری بیٹی ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک کسی اور کی بیٹی یہاں لائیں، اور گورنمنٹ اسکول سے قابل 2 بچے اور ایک گورنمنٹ کی ٹیچر وہ وہاں ڈیپوٹیشن پہ بھجوا دیتے، ایکسچینج پروگرام کرتے. تو یہی پرائیویٹ اسکول جو آج کل رو رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، دوسری چیزوں پر، سختیوں پر، یہی ان کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوتے. کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ایکسچینج پروگرام میں دنیا بھر میں ہوتے ہیں. بہت سارے این جی اوز نے بھی ٹیک اوور کیا ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو. دیکھیے وہ سب فنڈنگ کا معاملہ ہے، این جی اوز بھی فنڈنگ کا معاملہ ہے، وہ فنڈز کھاتی ہیں، ڈونر ایجنسیز ان کو دے رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے فنڈز کھاتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے صرف بزی رکھنے کے لیے. میں میری بات کو تھوڑا سا کہنے دیجیے گا، اگر یہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام انٹروڈیوس کر دیتے سردار شاہ صاحب، لیکن ٹیچرز ایکسچینج پروگرام تو سمجھ آ گیا، لیکن اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پیرنٹس کا ٹرسٹ ایک سیاسی انہوں نے کام کیا. جب وہ منسٹری میں آئے تو اپنی بیٹی کو حیدرآباد کے ایک اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا. اگر اس سے پہلے پریپیئر کرتے یا ٹیکنوکریٹ سے ایڈوائز لیتے، میں ان کو ایڈوائز، میرے پاس پوری PC1 بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس پروجیکٹ میں نے کام کیا کہ کہاں کیا کیا ہوگا. انہی اسکولوں کو جن کو کہتے ہیں فیس کم کرو، انہی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اچھی ایک ٹیچر دیں، اور یہ گورنمنٹ اسکول میں ڈیپوٹیشن 1 سال کے لیے جائے گی اور 2 بچے وہاں کے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور انہی کے منسٹری کے بچے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا پھر جو ٹرسٹ فیکٹر اس میں کیا؟ دیکھیے جب اتنے سخت اقدامات گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے لیے جا رہے ہیں، اپنے گورنمنٹ سیکٹر کی اپلفٹ کرنے کے لیے ایکسچینج پروگرام کیوں نہیں انٹروڈیوس کیا؟ کیوں پابندی نہیں لگائی؟ ٹیچر ایکسچینج پروگرام تو مجھے کہنے دیجئے، مجھے موقع دیجئے 1 جملہ 2 جملے کہ وہ گورنمنٹ کی ٹیچر اس انوائرمنٹ میں جاتی پرائیویٹ سیکٹر کے، اور وہاں سیلری ان سے زیادہ لیتی ہے، وہ گورنمنٹ کی ٹیچر 1 لاکھ سے زیادہ سیلری لیتی ہے، تو وہ ایکسچینج پروگرام میں وہ وہاں گروم ہو کے آ جاتی، واپس اپنے کیمپس گورنمنٹ اسکول میں آ جاتی، اور وہاں سے 2 قابل بچے جا کے اس بڑے اسکول میں جاتے. تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ایکسچینج پروگرام جب ہوتا، 3 سال یہ ایکسچینج پروگرام ہوتا، ہر سال نئی ٹیچر جاتی، آپ دیکھتے کہ گورنمنٹ اسکول کی کوالٹی کتنی اپ گریڈ ہو جاتی، لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا. یہ جو اسکول بند کرنے کا پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ سختیاں، یہ ٹیکس بلڈنگ گراؤ، یہ کرو وہ کرو، یہی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے اسکول خود بخود مر جاتے. کمپٹیشن ہوتا، عوام کیا کرتی کہ وہاں اپنے بچوں کو لے جاتی، کم از کم 1000-1500 والے اسکولوں کے بچے تو وہاں چلے جاتے گورنمنٹ اسکول میں، کیونکہ کوالٹی اپ لفٹ ہوتی. آپ اس پہ بجٹ نہیں ہے، یہ لوگ وہاں بات کرتے ہیں سیاستدان جہاں پیسے کا معاملہ ہوتا ہے سارا، وہاں جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں بات کرتے ہیں، جہاں پیسہ نہیں ہوتا یا فری میں کام ہو جاتا، صرف اس کو صرف آرگنائز کرنے میں لٹل بٹ بجٹ تھی، ادروائز کوئی بجٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اس طرح کے بڑے یونیک آئیڈیاز ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے. انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا، انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر ود ان 3، یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا یہی KP کی گورنمنٹ، یہی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے سب ایکسچینج پروگرام انٹروڈیوس کرتے. آپ یقین کیجئے گا گورنمنٹ کی ٹیچر جو ہے اور وہ دونوں ایکول ہوتے جاتے. فار انسٹنس اگر تمام تر کالجز یونیورسٹی اسکولز کا نہیں ہو سکتا، ایٹ اے ٹائم اسکول سے سٹارٹ کر لیں، پھر کالجز پہ موو کریں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی میں ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کو کوئی پرابلم نہیں تھا اگر یہ کیسز پرائیویٹ اسکولز کے خلاف نہ کیے جاتے، یہ فیس بھی پابندی نہ لگائی جاتی. ڈالر کی اتنی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز ڈبل قیمت پہ ہوتی جا رہی ہے، گورنمنٹ اسکول میں صرف 5% کی فیس بڑھانے کی اجازت ہے. یہ کیا کہاں کا انصاف ہے؟ تھوڑی سی میں محمود صاحب سے نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. فردر آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ 7 اس میں ملزمان جو ہیں درج ہیں، اور اس میں اوور آل پروسیڈنگز بھی جاری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس وقت یہ جو ہے نا، میں اس وقت میرے خیال سے کچھ ایسے نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں اس وقت پروسیجر چل رہا ہے اینڈ تھنگز آر، مطلب چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور بہت جلد میرے خیال سے لوگوں کو یہ نظر آئے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ دوں جو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے تاکہ وہ اس کو افیکٹ کرے، کیونکہ وہ ایک ٹرائل چل رہا ہے، اور جب ٹرائل بھی چل رہا ہے اور ہمارے پاس کافی انفارمیشن ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. تو میں اس لیے تھوڑا سا
احتیاط کرنا چاہوں گا جی ذرا ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کیس اس کی جو پروسیڈنگز ہے فردر جلدی ہوں گی اور دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروسیڈنگز جلدی ہوں, بلکہ میں تو ہر فورم پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا بھی کلچر چینج کر دیں کہ سالوں, ٹھیک ہے نا, سالوں لگ جاتے ہیں کیسز میں. میں نے ابھی کچھ اخبار میں, میرے خیال سے کل کے اخبار میں لکھا تھا کہ یہ کیوں ہم سالوں لگا لیتے ہیں, کہ 20 سال 30 سال ایک کیس کو ختم ہونے کے. دیکھیں نا, یہ کلچر ہمیں چینج کرنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں دبئی نے ابھی کیا کیا ہے کہ چھوٹے کیسز 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کریں. سر ان کی ڈیڈ لائن بہت مضبوط ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, 24 گھنٹے کے اندر. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک ہفتے میں کر لیں, 15 دن میں کر لیں. مطلب دیکھیے اگر ایک آدمی مجرم پکڑا بھی جاتا ہے, جو فیملی کیسز ہوتے ہیں اس کا 6 months کا ٹینیور ہوتا ہے, لیکن وہ 3 4 سال فیملی کیسز چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہی تو ہے نا کہ پرولونگ کر رہے ہیں. جب ٹارگیٹڈ ہوگا, اور میرے خیال سے کوئی ایسا لا آنا چاہیے کہ سب اس سے زیادہ ہوگا تو ٹائم بار ہو جائے گا. جیسے ایکسپائری نہیں ہوتا وہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا سب اب ختم ہو گیا. یہ اس میں کوئی کیا لیجسلیچرز کو اپنا پیوٹل رول پلے کرنا پڑے گا, کوئی بل پاس کرائیں, کوئی ایکٹ کے تھرو آئیں, یا کوئی اوور آل کوئی اس میں چینجز آئیں؟ میرے خیال سے دیکھیں اس میں کچھ ایکٹ بھی آنا ہے. نسیم فاروقی صاحب جو ہے وہ کچھ لانا چاہ رہے ہیں, اور میرے خیال سے دیکھیں اس میں تعاون چاہیے ہمیں جو سینئر ججز جو سسٹم چلا رہے ہیں, جو لا فریٹرنٹی سے, جو لا بیسکلی دیکھیں نا, ان کو یہ دیکھنا ہے کہ سب وہ ڈیڈ لائن کر دیں کہ سب اتنے میں ہونا ہے. کیوں کہ دیکھیں وہ غریب آدمی, ہم صرف جو بات کر رہے ہیں ایک اپنا وہ مکان کا اگر چلے جاتا ہے تو اس کو سالوں لگ جاتے ہیں. فیملی جو آپس کے میاں بیوی کے ڈسپیوٹس ہیں, میں اس میں دیکھتا ہوں سالوں لگ جاتے ہیں. اب وہ جتنا سال لگیں گے معذرت کے ساتھ وکیل لوگوں کے, مطلب وہ فیس چلتی رہے گی, لوگوں کا آنا جانا ہوگا. سر ہے I don't want to do any contempt of court, لیکن میں جو ہے بڑے دکھ اور تکلیف سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح فیملی کیسز یا کوئی بھی اس قسم کے کیسز جن کا ٹرائل بہت سپیڈی ہونا چاہیے, وہ بھی سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا. دوسری جانب جو میجسٹریٹس ہیں ان کا بھی کرائٹیریا جو ہے کچھ اتنا سیٹسفائنگ نہیں لگتا. اگر ملیر کورٹ میں چلے جائیں آپ, یا پھر کہیں اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, وہاں پہ بھی وہ کرائٹیریا نہیں ہے. کیونکہ جب ایک فیصلہ کرنا ہے, کسی نے اس پوزیشن پہ بیٹھنا ہے, جج یا میجسٹریٹ ہے, تو اس کی جو ہے گرومنگ بھی ویسی ہونی چاہیے, اس کی ایلیجبل ہونا چاہیے. اب یہ بات کرتے ہیں تو کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے جرنلسٹ کے اوپر بھی, لیکن یہ بات فیکٹ ہے سر, اس میں بھی کوالٹی آنی چاہیے, اور صرف جو بھرتیاں ہیں وہ پولیٹیکل انفلوئنس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیو جگہ ہے یہ. میں کہوں گا میرے خیال سے کہ اس کو چینج لے کے آنا پڑے گا اس میں بھی ہم کو, کہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملے. دیکھیں جب یہ سسٹم آ جائے گا تو بہت سے جو جگہ پہ جہاں جرگہ کیوں آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ادھر انصاف نہیں مل رہا ہے, تو جرگے اور ان چیزوں میں جا رہے ہیں نا. اگر انصاف لوگوں کو مل رہا, ایگزامپل میں آپ کو دبئی کا کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ ابھی لیٹسٹ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مطلب وہ فیصلہ آئے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ چیزوں کو چینج کریں کم سے کم. یہ تو آپ اوور آل دبئی کی, یہ ایک آپ نے ان کی اس حوالے سے لیگل ایسپیکٹ پہ بات کی. میں صرف اور صرف آپ کو ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اگر بتا دوں, ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی ڈیڈ لائن اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو ایون آپ ای میل پہ بات ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ اگر جاتے بھی نہیں ہیں پولیس اسٹیشن اور آپ ان کے اسمارٹ پولیس اسٹیشن سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو بھی آپ کو اس کا رسپانس کوئکلی ملتا ہے, چاہے آپ وزٹر ہوں یا آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہوں. میرے خیال سے دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ٹائم ہمارے پاس بھی آئے کہ یہاں پہ بھی چینجز اتنے ہوں کہ لوگوں کو وہ جو کہتے ہیں نا انصاف اپنے دروازے پہ ملے, جو کہ ہماری پارٹی کا منشور بھی ہے. اور میں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ہر اپنے پارٹی میں بھی بیٹھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی ہم کچھ چینجز لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں میں مطلب جس سیکٹر کو تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ پرابلمس ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایڈوکیشن میں, ہر جگہ پورٹ کے اندر ایڈوکیشن, ہیلتھ, مطلب چینجز. آپ یقین کریں جب آپ کام کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ بھی بعض وقت تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چینج ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میں اس لیے ایڈوکیشن کے لیے اتنا میرا یہ ہے کیونکہ میں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 2 جنریشن میرے, ٹھیک ہے نا, میرے والد اور ان کے والد
جی مطلب اسی پاکستان میں جی پرنسپل رہ چکے ہیں. جی مطلب میرے جو دادا تھے جی وہ ایس ایم کالج میں پرنسپل رہ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور میرے والد صاحب اسلامیہ لاء کالج میں پرنسپل رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے تو مطلب 2 جنریشن. ٹھیک تو ہے. میں ایڈوکیشن کے اوپر مجھے جتنی محبت ہے جی میں کہتا ہوں دیکھیں جی چینج کریں لوگ. ٹھیک ہے چینج سر ون لائنر کنکلوڈ کر دیں. نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے وقت ختم ہو گیا. نندی پور پاور کے اس میں دیکھیں ابھی میرا خیال ہے جو وزیر قانون تھے, نام ان کا ذہن سے نکل گیا, جن کو ابھی تھوڑا ریلیو کیا ہے انہوں نے کیونکہ ایک اسٹینڈ لیا تھا اس وقت کہ انہوں نے نوٹس لیا اور اس کو پھر فارورڈ نہیں کیا جو ڈیلیز ہو رہی تھی, اسی سیف سائڈ جو ہے ان کو ریلیز مل گیا ہے میرا خیال ہے. تو ایک طرح سے پروسیڈنگ چل رہی ہیں, ابھی اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ اختر صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. محمود مولوی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ویر جی صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا تھا. آج کے پروگرام میں یہی کنکلوڈ کرتی چلوں گی کہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کی بات ہم کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہے, اور جتنے بھی ٹرائلز ہیں وہ ٹرانسپیرنسی سے جو ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہو رہے ہیں, اور جو تمام تر ہمارے ادارے ہیں اس کو بہتر ہونا پڑے گا. اور جو سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ صرف اور صرف دوسری جگہ جو ہے کانسٹنٹلی اپنا کرٹیسزم کر رہی ہے, جو کہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہے, ہیلدی کرٹیسزم نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ کے حوالے سے ذرا بات کرنی پڑے گی, کلیئر بات کرنی پڑے گی, اور اپنے بجٹ کو ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا عوام کے آگے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.